बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख़वातीन और हज़रात, मेरा नाम है कैवान हामिद। शाहराए दस्तूर के एक नए एपिसोड में खुश आमदीद। ख़वातीन और हज़रात, सारी कौम अब इस तरफ आ चुकी है कि हम बजट के बारे में डिस्कशंस हमने शुरू कर दी हैं। सम ऑफ द अदर रेपिटेशन भी हो रही है डिस्कशन के अंदर, सम ऑफ द अदर फिंगर पॉइंटिंग भी बहुत ज़्यादा हो रही है। प्रिपेयरिंग फॉर द वर्स्ट, होपिंग फॉर द बेस्ट, एंड पूरी कौम की नज़रें हैं उस तरफ। थोड़ी बहुत बीच में जो डिस्ट्रैक्शंस हैं वो भी हम उनको भी कैटर कर रहे हैं। कुछ स्पीचेस भी बहुत ज़्यादा ज़ोरों से हमें सुनने को मिल रही हैं। एंड पीटीआई की तरफ से अगर देखें तो जो उन्होंने अचीव किया है अपने दौरे हुकूमत के अंदर, वो नंबर फ्लॉन्टिंग भी बहुत ज़्यादा हो रही है, वो स्टैट्स एंड फिगर्स भी सामने आ रहे हैं। ओवरऑल जो ग्लोबल परसेप्शन जा रही है हमारे मुल्क की इन सारे हालात के बेसिस पे, उसके ऊपर भी हमारी नज़र है। एंड मेरे ख्याल से सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड ही हैं। जो पॉलिटिकल टर्मोइल हमारे मुल्क के अंदर चल रहा है उसी की वजह से ग्लोबल परसेप्शन भी इफेक्ट हो रही है, और जो ग्लोबल परसेप्शन जिसकी बेसिस पे इफेक्ट हो रही है उसी के बेसिस पे हमारी इकॉनमी भी डिक्टेट होती हुई नज़र आ रही है। आज के प्रोग्राम के अंदर इन सारी चीज़ों के हवाले से डिस्कशन करेंगे। प्रोग्राम में स्टूडियो में मुझे ज्वाइन किया है डॉक्टर आमना महमूद ने। शी इज़ एन IR एक्सपर्ट, उसके अलावा पॉलिटिकल इकॉनमी में भी एक्सपर्ट हैं, एंड बहुत अच्छा उनको अबूर हासिल है इन दोनों सब्जेक्ट्स के ऊपर। उनसे उनकी एनालिसिस लेंगे, उनकी इंसाइट लेंगे करंट सिनारियो के हवाले से। डॉक्टर साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले आवाम की कंजम्पशन के लिए हम फैक्ट एंड फिगर्स में नहीं जाते, नंबर गेम्स में नहीं जाते, क्योंकि वहाँ जाके फजिंग की पॉसिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है, मैनिपुलेशन की भी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, और आवाम को कुछ भी दिखा के हम किसी भी रुख पे लेके जा सकते हैं। दैट्स व्हाट द फाइनेंस एक्सपर्ट्स डू एनीवे दीज डेज ऑन टेलीविजन। लेकिन हम ये परसेप्शन वाली चीज़ है, इसके हवाले से हम बिल्कुल फोकस कर सकते हैं, क्योंकि ये वो गैरतमंद आवाम है जो डिक्टेट नहीं होना पसंद करती है, इसको साजिशें नहीं पसंद हैं, इसको अपनी सॉवरेनिटी से बहुत ज़्यादा लगाव है। एट द सेम टाइम इस आवाम को अब ज़रूरत भी है मदद की। तो ग्लोबल परसेप्शन के जो इंडिकेटर्स हैं वो तो बहुत नीचे की तरफ जाते हुए नज़र आए हैं। पिछली हुकूमत को अगर आप देख लें, अब जो आई हुई हुकूमत भी है, इनकी भी जो पॉलिसीज़ अब देखने में मिल रही हैं, जो टर्की का दौरा रहा, बिलावल साहब का जो अमेरिका का दौरा रहा, उसमें भी देखें तो इट्स नॉट रियली वर्किंग आउट राइट नाउ। तो ये ग्लोबल परसेप्शन को कैसे हम अप्रोप्रिएट करेंगे, इसको कैसे हम पहले पटरी पे लाएंगे ताकि फिर बाकी सारी चीज़ों को देखना शुरू करें? कि जैसे आपने कहा ये सब चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं, और इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हम अपना हाउस इन ऑर्डर करें। देखिए, आपके घर में फ्लॉज हैं तो कोई पॉइंट आउट करेगा ना, और अगर आपकी पॉलिटिक्स स्ट्रांग नहीं, हम हमेशा ये समझते हैं, और पिछली गवर्नमेंट जब ये पॉलिसी चेंज कर रही थी और अपनी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी दे रही थी, पहली दफ़ा उन्होंने क्वाइन की या न्यू टर्म, बट एक्चुअली मोहित साहब ने खुद कहा कि ये पहले से एग्जिस्टिंग पॉलिसीज़ को हम एक पेज पे ला रहे हैं और क्वाइन करने की कोशिश करें। तब बड़ा क्लेम था कि वी आर ट्रांसफॉर्मिंग दिस पॉलिसी फ्रॉम जियो स्ट्रेटेजिक टू जियो इकोनॉमिक। अच्छा, अब हमारे लोग इससे बड़ा फैसिनेट होते हैं अपेरेंटली कि हम अब जियो इकोनॉमिक पे चले जाएंगे। देखिए, आप जियो पे तो रहेंगे ना, आप इस ज़मीन के ऊपर रहते हैं, और एक खिता ज़मीन जो आपका है वो आपकी आइडेंटिटी है, और उसी की वजह से आपकी स्ट्रेंथ है और उसी की वजह से आपकी वीकनेसेस हैं। स्ट्रेंथ हमारी ये है कि हम चार एशिया के बड़े हिस्सों का एक हिस्सा बनते हैं, यानी वेस्ट एशिया का भी हिस्सा है, हम साउथ एशिया का भी हिस्सा है, हम एशिया पैसिफिक का भी हिस्सा है, इसके साथ साथ हम सेंट्रल एशिया का भी हिस्सा है, और उससे हमें बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस हैं। लैंड लॉक कंट्रीज़ हैं, हमारे थ्रू ट्रेड होती है और उन्हें हमारी ज़रूरत है। चाइना है जो वेस्ट एशिया से मिलना चाहता है और पाकिस्तान के थ्रू CPEC से क्रॉस कर रहा है। अमेरिका है जो इनसर्कल करना चाहता है चाइना को, रशिया को, और पाकिस्तान को हाथ से जाने नहीं देना चाहता। इंडिया है जिसके लिए हम सबसे बड़े कंपेटिटर हैं साउथ एशिया में, उसके हेजिमोनिक डिज़ाइंस के लिए। तो आपकी ये स्ट्रेंथ है, और इसके साथ आपकी वीकनेस ये है कि आपने अलायंस बनाया हुआ है एक फॉर ऑफ पावर के साथ, अमेरिका के साथ, और जिसमें आपने कॉम्प्रोमाइज़ कर दिए हैं अपने रीजनल पावर्स। चाइना को तो नहीं आपने किया, लेकिन रशिया को आपने किए रखा है। अगर अभी हमारे साबिक वज़ीर आज़म बार बार इंडिया की सस्टेनेबल पॉलिसी का हवाला देते रहे हैं, तो वो कुछ ऐसे गलत नहीं है कि हम सॉवरन नेशन है, और जो आपने कहा कि हमारे अवाम अपनी सॉवरेनिटी के ऊपर बड़े सेंसिटिव हैं, तो हम सॉवरन नेशन हैं तो अपने पॉलिसी डिसीजन भी हम ही लेंगे। IR में हम कहते हैं कि आपकी जो फॉरेन पॉलिसी है
وہ بیسیکلی یو کین ڈیفائن اٹ ایز اے اسٹریٹجی ٹو میکسیمائز یور نیشنل انٹرسٹ ایز یو ڈیٹرمن، جیسے کہ ہم طے کرتے ہیں. لیکن پچھلے بہت سالوں میں ہم نے دیکھا کہ ہمیں بتایا جاتا تھا کہ آپ کا یہ نیشنل انٹرسٹ ہے اور آپ نے یہ کرنا ہے. آپ کو لگتا نہیں کہ وہ ہماری اپنی غلطیوں کی وجہ سے اس پوائنٹ تک ہم پہنچے؟ میں یہی بات کرنا چاہتی ہوں کہ جو ہم جیو اکنامک کی بات کرتے ہیں تو یہ آج کی بات نہیں ہے. جب تک وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں جدے کر دانے تو کملے بھی سیانے، جن کے گھر پیسے ہوتے ہیں نا وہ پھر اپنی assertive ہوتے ہیں اپنی جگہ پہ. پاکستان کیونکہ ایگریکلچر میں بہت خود کفیل تھا، 50s میں خود کفیل تھا، 60s میں تھا، بیچ میں ایک آدھی دفعہ امریکہ سے ہم نے گندم خریدی، لیکن ہم امپورٹ نہیں کرتے تھے، ہم ایکسپورٹر نیشن تھے. ہم کاٹن بہترین دنیا کی کاٹن پیدا کرتے ہیں، چاول بہترین پیدا کرتے ہیں، گندم کی پیداوار میں خود کفیل تھے، گنا بہت زیادہ ہمارے ہاں ہوتا ہے، دالیں. لیکن آج صورتحال کیا ہے کہ جو ہماری بیسک اسٹرینتھ تھی ہم نے اس کو لوز کر دیا. ہم دالیں کینیڈا سے منگواتے ہیں، رشیا سے ہمارے سابق وزیر اعظم گندم خریدنے گئے. پچھلی حکومت کے دور کے اندر یہ سب سے زیادہ ڈاؤن فال آیا ان چیزوں 3-3.5 سال میں تو نہیں ہو سکتا نا ایسے. اس کے لیے تو پوری ایک کمپین چاہیے تھی اور وہ ہم نے کمپین خود سے کی. مطلب ماشاء اللہ گورنمنٹس آتی رہی اور پاکستان کی بیسک اکنامک جو اسٹرینتھ ہے وہ اگنور ہوتی رہی اور ہم ایڈ کے اوپر چلتے رہے. اس وقت تو لوگوں کو نظر آ رہا تھا، پومپ اینڈ شو نظر آ رہی تھی، ہنی مون پیریڈ تھا امریکہ اور پاکستان کا. لیکن کرنٹ اکاؤنٹ پہ آپ کس وقت تک چل سکتے ہیں؟ عقل مندی اگر اس وقت اختیار کرتے تو ٹھیک ہے کرنٹ اکاؤنٹ بھی چاہیے تھا، لیکن اس کو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ میں لگاتے نا. اب آپ دیکھیں کہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ آپ انفراسٹرکچر بناتے ہیں. آپ کے پاس 2 لاکھ روپے آپ بینک میں رکھ کے تو اسے نکال کے کھانا شروع کریں 20,000 روپے مہینہ، تو کتنی دیر چلے گا؟ میم ہمیں اس وقت سلمان شاہ صاحب نے جوائن کیا ہے، ایکسپرٹ اکانومسٹ ہیں، ہیز بین دی ایڈوائزر ٹو دا فائنانس منسٹر پریویسلی ایز ویل. السلام علیکم سر، آپ کو خوش آمدید کہیں گے خیبر نیوز میں. جی وعلیکم السلام سر، بہت بہت شکریہ وقت نکالنے کے لیے. سر آپ سے سوال ذرا زیادہ ڈائریکٹلی ٹورڈز اکانومی ہی میں پوچھوں گا کیونکہ آپ کا اس کے اندر ڈائریکٹلی انوالومنٹ بھی رہی ہے. سر ایک ہماری عوام کی کنزمپشن کے لیے، لے مین کنزمپشن کے لیے بتا دیجئے دس ٹائم اراؤنڈ کیا ایسی چیز ہے گڈ اور بیڈ جو پچھلے آئے ہوئے بجٹ سے فرق ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ حالات کے حوالے سے تو ہم آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں پہلے سے بدتر ہے، یہ تو ٹرینڈ چلتا آیا ہے، لیکن جو آنے والا بجٹ ہے اس میں کیا مختلف ایکسپیکٹ ہم کر سکتے ہیں which wasn't done before؟ دیکھیے اس وقت بہت بڑا چیلنج ہے اور وہ چیلنج ہے کہ ہمارا IMF پروگرام جو ہے اس کے کچھ اہداف ہیں جی، وہ اگر ہم میٹ نہیں کریں گے تو وہ IMF پروگرام چالو نہیں ہوگا جی، اور اگر IMF پروگرام چالو نہیں ہوتا تو ہمارے بیرون ملک قرضے جو ہیں ان کی ادائیگیاں اتنی زیادہ ہیں کہ وہ ہم ڈیفالٹ کر جائیں صحیح، اور ڈیفالٹ میں بہت نقصان ہو. تو بیسکلی ہم نے بجٹ بنانا ہے کہ IMF پروگرام کی جو ٹارگٹ ہے اس کے مطابق ہو، اور ایک ٹارگٹ ان کا یہ ہے کہ فسکل جو ہے کنسالیڈیشن ہونی ہے کوئی تقریباً 2,000 ارب کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے جو اخراجات ہیں وہ یا 2,000 ارب کم ہوں گے یا آپ کا ریونیو 2,000 ارب زیادہ ہوگا یا اس کی کوئی کمبینیشن ہوگی. تو آئی تھنک یہ ہے کہ اب کیا کرنا کیا چاہیے. اگر فائنانس منسٹر کل جائے اور بجٹ میں یا وہ اخراجات 2,000 ارب کے کام کرے یا ٹیکسز 2,000 سے بڑھائے یا کوئی ملا جلا کام کرے. سر اس ڈیٹ سے نکلنے کے لیے تو obviously آنے والے دنوں میں ہمیں پتہ چلے گا کہ کیا IMF اختیار کر رہے ہیں، لیکن یہاں تک پہنچنے کے لیے کس کا سب سے زیادہ رول تھا؟ کیا غلطیاں تھیں؟ کہاں فلاز آئیڈینٹیفائی کیے جا سکتے ہیں ڈائریکٹلی؟ بیکاز وی ٹاکنگ اباؤٹ اکانومی، تو یہاں تو پالیسیز بہت زیادہ ٹرانسپیرنٹلی ویزیبل ہوتی ہیں. تو کون سی ایسی پالیسیز تھی ماضی کی حکومت سے یا پھر اس سے بھی پہلے جس کے بیسس پہ ایک ٹرکل ڈاؤن ہوا اور یہاں تک ہم پہنچے ہیں؟ اور اس کا تو نمبر 1 جو ہے وہ تو پاور سیکٹر ہے. اچھا، پاور سیکٹر آپ کو پتہ ہے ایک زمانہ ہوتا تھا کہ ہماری بجلی پانی سے بنتی تھی. 70% پاکستان کی بجلی ہائیڈرو پاور تھی. اس کے بعد ہمارے بہت اختلاف ہوئے، ہائیڈرو بند ہو گیا اور ہم نے بجلی جو ہے اس کو تھرمل پہ شروع کر دی جو کہ تیل پہ چلتا تھا یا گیس پہ چلتا ہے یا کولے پہ چلتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ تینوں چیزیں امپورٹ ہوتی ہیں اور یہ جب امپورٹ ہوتی ہیں تو ہم اس کو اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتے، ہمارے پاس ڈالر نہیں ہے. تو اگر آپ آج کا مسئلہ نمبر 1 مسئلہ ہمارا جس نے ہماری
जिंदगी सवार कर दी है वो पावर सेक्टर, सही है, उसी की वजह से हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट हो रहा है, उसी की वजह से बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस है, इसी की वजह से इतने हमारे सर पे कर्जे चढ़ गए हैं, और ये सारा पिछले 10-15 सालों में हुआ है ये मामला सर। सर इसको काउंटर करने के लिए एक माजी में जो हुकूमतें आई हैं गुजरी हैं, उनने अपना जो पॉलिसीज इख्तियार की हैं, क्या इसके साथ प्रायोरिटाइज नहीं किया गया या फिर नोबडी रियली हैड एन आइडियल सोल्यूशन? अच्छा, मजेदारी की बात यह है कि जो करंट गवर्नमेंट है ये वही लोग हैं जिन्होंने ये बनाया है सिस्टम पावर, एक पीपीपी है और एक पीएमएलएन है। इन दोनों ने पावर सेक्टर में आपको पता है रेंटल पावर और फलाना पावर और फिर ये सीपैक के भी प्लांट्स पावर के, ये सारे इंपोर्टेड थे। सब ने सोचा ही नहीं था कि एक दिन हमें इसकी कीमत डॉलर में पे करनी है, तो कहाँ से डॉलर कहाँ से आए? सही, क्योंकि आपने अपनी इकॉनमी को एक्सपोर्ट की तरफ राग़िब ही नहीं किया, सही, बल्कि एक्सपोर्ट हमारी नीचे ही जाती रही और पावर सेक्टर हमने इम्पोर्टेड बना लिया। अब पावर प्लांट्स तो सारे हैं लेकिन आपके पास डॉलर्स नहीं है, आप उसका फ्यूल नहीं मंगा सकते, वो चल नहीं सकते। अगर मंगा लेंगे फ्यूल तो वो इतना महंगा होगा कि वो फिर आपको IMF कहता है कि आप अपने टैरिफ्स को बढ़ाएं, वो आप बढ़ाएंगे तो फिर आपकी सारी जो अवाम है वो सड़कों पे आ जाएगी अगर वो पूरे के पूरे बढ़ गए। तो ये तो हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ चुका है। सही। अब उसका जो रिस्पॉन्स है वो मज़ेदार है कि हमारी हुकूमत जो है इस वक्त जो 16 पार्टीज हैं इसमें कोalition में, इनको समझ नहीं आ रही कि करें क्या। एक तरफ आप पेट्रोल की कीमतें आपने 60 रुपये बढ़ा दी, अभी और बढ़ेंगी। दूसरी तरफ बिजली के जो टैरिफ्स हैं वो भी बढ़ेंगे और उसकी कीमत भी बढ़ेगी। इसका मतलब ये है कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो पाकिस्तान के जो इंडस्ट्री है या एग्रीकल्चर है या सर्विसेज है वो बहुत बढ़ जाए जी। सर ये तो फिर सर पासिंग द बक वाला जो एक ट्रेंड है वो तो चलता हुआ हमें नजर आ रहा है। इधर सोल्यूशन पेश करने के लिए कोई सामने नहीं आना चाह रहा है। ये तो फिर दिस इज ऑल लीडिंग टूवर्ड्स अर्ली इलेक्शंस एंड मेरे ख्याल से फेवर करता है ताकि ब्लेम गेम और पॉपुलैरिटी ग्राफ भी इतना ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज ना हो। देखिए क्योंकि सिचुएशन बहुत खराब है और सियासतदान सारे के सारे वो ही हैं जिन्होंने इस मुल्क को इस क्राइसिस में डाला है। तो इन्हीं के ऊपर है कि ये निकालेंगे, बट इनके पास वो आइडियाज भी नहीं है कि इसको निकाल सके। तो बड़ा मैं तो पेसिमिस्ट हूँ इस मामले में कि ये कुछ करेंगे। ठीक है, डॉक्टर आमना की तरफ मैं लाना चाहूँगा डिस्कशन को। डॉक्टर साहिबा, कंसिडरिंग द पॉलिटिकल टर्मोइल एंड द कल्चर दैट वी हैव क्रिएटेड इन दिस पॉलिटिकल टर्मोइल विद इन द रीसेंट पास्ट, अगर देखें आप, और जिस तरह की टसल चल रही है अब बिटवीन पॉलिटिशियंस एंड पार्टीज़ एंड जो अब वो साजिशों का लफ्ज़ दोबारा आना शुरू हो गया, एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स भी की जा रही है। उसमें सच्चाई कितनी है, उसमें कितनी एक पॉलिटिकिंग है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन इस सिचुएशन के अंदर वे वी आर गोइंग थ्रू द वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस आई वुड से सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम। इस सिचुएशन के अंदर पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग ग्राफ, पॉपुलैरिटी ग्राफ, आपकी सोशल मीडिया रेटिंग, आपकी व्यूअरशिप, आपके जलसे में लोग कितने आए, ये सारी चीज़ें तो बहुत ही रेलेवेंट लगती हैं क्योंकि ये वही अवाम है जो जा भी रही है, एक्सपेक्ट भी कर रही है कि ये लोग हमारा हाल बेहतर करेंगे, लेकिन फिर पिस भी यही अवाम रही है क्योंकि जो हुकूमत में आता है, पावर में आता है, उसके खिलाफ भी एकदम फिर ही हो जाते हैं। दे हैव टू स्टार्ट ब्लेमिंग द पर्सन इन द सीट। असल में ये है कि सलमान साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये जो पॉलिसी स्टार्ट हुई थी पावर थर्मल पावर प्लांट लगाने की 94 में और 2002 में, और दोनों जो उनकी टर्म्स थी वो बहुत ही ज़्यादा लेविश टर्म्स थी कि हम बहुत महंगी बिजली ख़रीदेंगे और उसको बहुत महंगा बेच सकेंगे। लेकिन आप 90s के जो इकोनॉमिक क्राइसिस को अगर देखें कि अमेरिकन एड पाइपलाइन जो ड्राई हो गई थी, पाकिस्तान के पास सैंक्शंस भी लग गई थी, जो आपने न्यूक्लियर ब्लास्ट किया था, उससे पहले आपके पास 93 में मिसाइल सैंक्शंस लग गई थी, तो आपको एड कहीं से नहीं आ रही थी। तो और आप अपने अवाम को रिलीफ देना भी चाहते थे, तो जाहिर है कि आप पैसे नहीं बढ़ा सके। और जबकि इंटरनेशनल मार्केट में फॉर वन रीज़न और द अदर
قیمتیں بڑھتی رہی آئل کی, تو آپ کو خود بخود شفٹ ہونا چاہیے تھا. ابھی یہ جو 16 پارٹیاں اتحاد بنا کے بیٹھی ہیں, ویری سوری ٹو سے, کہ اگر یہ اس وقت کنسنسس کر لیتی, کالا باغ پہ پالیٹکس نہ کرتی, غازی بروتا پہ پالیٹکس نہ کرتی, تو ہم ہائیڈل پاور جنریٹ کر رہے ہوتے ہیں نا. ہم ہائیڈل پاور جنریٹ ابھی بھی کر سکتے ہیں. اور اگر ہم جو آپ پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ کی بات کریں, ہم سٹل وہی کر رہے ہیں. ہمارے عوام جو ہیں وہ کیونکہ اس حد تک ڈپرائیو ہو چکے ہیں. آپ دیکھیے نا جو آئل پرائس بڑھنے سے آپ کے اوپر اور میرے اوپر امپیکٹ جو آتا ہے, اس کو اگر آپ دیکھیں کہ ہم گاڑی نہیں نکال رہے کہ ہم نے اتنی دور جانا ہے, تو اگر سارے لوگ بیٹھیں گے تو ایک ہی دفعہ گاڑی چلی جائے گی. تو واٹ اباؤٹ دا پرسن ٹیکنگ جسٹ 20,000 ایز اے بیسک سیلری, آپ اس کے اوپر کیا بوجھ ڈالیں گے؟ جو بینیفیشری ہیں سسٹم کے, انہیں اس بات کا پتہ ہی نہیں ہے. وہ جو کارل مارکس نے کہا تھا کہ جب تک بھوکا نہیں رہتا اس کو نہیں پتہ چلتا کہ پیٹ میں روٹی نہ ہو تو کیا ہوتا ہے. تو ہمارے لوگ جو ہیں وہ اس پوائنٹ پہ آ چکے ہیں کہ جس وقت گورنمنٹ چینج ہو رہی تھی تو اس وقت بھی یہ سارے اینکرز ہی یہ والی ڈیبیٹ کر رہے تھے کہ جو لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز انہوں نے خود رائز کی ہیں, ہاؤ دے کین میٹ دیم, وہ کس طرح سے میٹ کریں گے, اور یہ بالکل نہیں. سب سے بڑی غلطی تو میرے خیال سے یہ تھی کہ ایک مہنگائی کے خلاف مارچ نکالی گئی, اس کا ٹائٹل ہی وہ لگایا گیا کہ یہ مہنگائی کے خلاف ہے, اس کے بیسس پہ نو کانفیڈنس لایا گیا, دیٹ واز دیئر نیریٹو. اور آتے ساتھ 15 دن کے اندر ریکارڈ مہنگائی کر دی گئی, اور اتنا زیادہ جتنا ڈالر ہائیک کی بات ہو رہی تھی, اس وقت ڈالر کہاں پہ ہے کہ وہ 205 سے جا کے اگر 97 پہ آیا تو پھر اگین پوائنٹ سکورنگ ہو رہی ہے کہ ہم نے کم کر لیا. تو ہمیں جو ہے وہ آئی ایم ایف سے ہمیں بیل آؤٹ نہیں کوئی کرا سکتا, ہمیں آئی ایم ایف پہ جانا ہی جانا ہے. اور ان کا جو ڈیمانڈ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے اخراجات کم کریں اور آمدنی زیادہ کریں. دونوں سلسلے میں. ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر سلمان آپ کی طرف میں آنا چاہوں گا, اس میں آپ بھی پلیز اپنا ایکسپرٹ اوپینین دیجیے کہ آئی ایم ایف کی جو ڈیمانڈز ہیں, کنڈیشنز ہیں, دونوں پارٹیز جو سب سے زیادہ نظر آئی, پارٹیز تو نہیں کہوں گا, جو جوائنٹ گورنمنٹ ہے رائٹ ناؤ این پی ٹی آئی, اس حوالے سے ایک دوسرے پہ الزام ڈالتی رہی ہیں. آئی ایم ایف کے حوالے سے بہت بڑی ٹانٹنگ بھی ہوتی رہی ہے. تو یہ کنڈیشنز میچ کرنا تو میرے خیال سے ہر کسی کے اوپر پریشر آئے گا جب وہ اقتدار میں آئے گی. دیکھیں اس وقت جو کرائسس ہے نا وہ یوکرین کی جنگ کی وجہ سے ہے. تو یہ کرائسس پاکستان کے لیے اس لیے ہے کہ کیونکہ تیل کی قیمتیں اور گندم کی قیمتیں دو ہماری بہت بڑی امپورٹس ہیں جو ڈبل سے زیادہ قیمت ہو گئی. اب ہم نے وہ قیمت پاس تھرو کرنی ہے. آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ یہ آپ سبسڈی نہیں کر سکتے, اس کے اوپر آپ نے یہ عوام تک پہنچانی. چلیں یہ اگر ہم کر لیتے ہیں تو اس کا ایک ہوگا کہ جو آپ کو ڈالرز تو نہیں ملیں گے بٹ اس کے روپے ضرور مل جائیں گے, اور روپے کی وجہ سے آپ کے جو خسارہ ہے فسکل ڈیفیسٹ وہ تھوڑا بہت قابو میں آئے گا. لیکن اب اس کے ساتھ ساتھ جو بات چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ عوام سے ایک تو مہنگائی کا دور کیا نہیں ہے, اور ایک دوسرا ٹیکسز کا بے شمار ایک کیا جائے کہ آپ نے 2-2.5 ہزار ارب کے اور ٹیکسز کلیکٹ کرنے ہیں. بالکل. اب یہ جب آپ کریں گے تو یہ آپ کی اکانومی بالکل بیٹھ ہے. یہ وہ گدھا ہے جس کے اوپر آپ نے اتنا لوڈ ڈال دینا ہے کہ پھر یہ گدھا کھڑا نہیں ہو سکے گا. تو آئی تھنک کہ اس کو ہمیں بڑا احتیاط سے کام کرنا چاہیے. ہمیں اپنے اخراجات, پرٹیکولرلی میرا خیال ہے کہ اگر ڈیولپمنٹ ہمارا پروجیکٹ پی ایس ڈی پی اینیول ڈیولپمنٹ پروگرامس, ان میں صرف وہ پروجیکٹ جو کمپلیٹ امیڈیٹلی ہو سکتے ہیں انہیں کمپلیٹ کریں, باقیوں کو نہ نئے پروجیکٹ شروع کریں. ڈاکٹر صاحب اس پہ میں ایک بریک لینی ہے, میں چھوٹی سی بریک سے واپس آ کے آئی وڈ لائک ٹو کنٹینیو دس ڈسکشن. جن آپ سجیشنز اینڈ سولوشنز کی طرف جا رہے ہیں اس کا وہیں سے آگے آغاز کریں گے. اس وقت ویلکم بیک ٹو شارع دستور. میرا نام ہے کیوان حامد, مجھے جوائن کیا ہوا اسٹوڈیو میں اس وقت ڈاکٹر آمنہ محمود نے. ڈاکٹر صاحب, عوام کے اوپر بوجھ ہے, اکانومی از گوئنگ ٹو گو انٹو مزید پریشر اس کے اوپر آئے گا, عوام کے اوپر بھی پریشر آئے گا, بوجھ ہے. عوام دوست بجٹ ایک ایسی ٹرمینالوجی ہے جو فینٹیسی بن چکی ہے ہمارے لیے. عوام دشمن بجٹ کا ہی احتجاج کیا جاتا ہے. جب بھی بجٹ آتا ہے اس کے فوراً بعد
بے تحاشا پروگرامز ہوتے ہیں, کرنٹ افیئر پروگرامز ہوتے ہیں, آرٹیکلز ہوتے ہیں, سوشل میڈیا پہ بھی باتیں, ٹویٹیں بہت زیادہ ہوتی ہیں کہ اس سے بدتر بجٹ پہلے کبھی بھی نہیں آیا. آئی مین ایوری بجٹ سیمس ٹو بی دی ورسٹ بجٹ ایور. تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو یہ جو بوجھ عوام پہ آ رہا ہے, اس بوجھ کی ڈسٹریبیوشن پہ بھی تھوڑا سا غور کرنے کی ضرورت ہے کہ جو پریویلیج کلاس ہے, جو ذرا ایلیٹ جن کو ہم کہہ سکتے ہیں, ان پہ کتنا اثر ہے, ان کے لائف سٹائل میں کتنے چینجز ہیں اس کی وجہ سے. فار دیٹ میٹر اگر ہم گورنمنٹ آفیشلس کی بات کریں, کیا ان کو یہ بوجھ فیل ہو رہا ہے, کیا وہ اتنا ہی برنٹ لے رہے ہیں, یا پھر یہ صرف مڈل کلاس, لوور مڈل کلاس کی بات ہو رہی ہے؟ دیکھیے 2 لیول پہ ہے نا. جس وقت ہم ابھی بات کر رہے تھے کہ آئی ایم ایف کہتا ہے کہ اپنے اخراجات کم کریں, تو اخراجات جو ہے وہ نان ڈیولپمنٹ بجٹ کو ریڈیوس کرنا ہے. اور جب اخراجات کم کرنے کی بات کرتے ہیں تو 2 لیول پہ ہماری گورنمنٹ کام کری ہے. ایک تو سول گورنمنٹ ہے جو کہ پولیٹیکل الیکٹڈ گورنمنٹ ہے, یا جس کو جو بھی کہہ لیں, اور سیکنڈلی ہمارا اسٹیٹ اپریٹس ہے, ہماری بیوروکریسی اور ملٹری. اور اس میں بھی سب لوگ پریویلیج نہیں ہیں, بلکہ صرف ٹاپ لیول پہ کچھ 10-15 ہزار لوگ ہیں جو سارے بینیفٹس انجوائے کرتے ہیں. وزیر اعظم کے بھی 3 کیمپ آفس ہیں, جو سی ایمس کے بھی آپ دیکھ لیں, اسی طرح سے جو چیف سیکٹریز ہیں ان کے بھی کئی کیمپ آفیسز ہیں, کمشنر ہاؤسز ہیں جو 70 ایکڑ کے ہیں, اور وہاں پہ سٹاف کا کتنا خرچہ ہے, 1 کروڑ پہ مہینہ ان کا بجٹ ہے. ایک آفیسر کی گاڑی کا بجٹ آپ دیکھ لیں نا کہ کتنا ہے, 400 لیٹر پیٹرول کی مد میں ان کو دیے جا رہے ہیں, بجلی کے بل, یوٹیلیٹی بلز وغیرہ سب چیزیں علیحدہ ہیں. ڈاکٹر سلمان شاہ, آپ کی طرف میں لانا چاہوں گا, یہ جو ضروریات ہیں اس وقت, اینڈ دس از دا نیڈ آف دی آر, کہ اس طرح کی کچھ اقدامات اٹھائے جائیں کہ جو ٹاپ ٹیئر ہے, جو ٹاپ لیول ہے, اس پہ تھوڑا سا پریشر ڈالا جائے. پی ٹی آئی کی حکومت جب نئی گورنمنٹ میں آئی تھی تو ایک آسٹیریٹی ڈرائیو کا ایک بہت زیادہ ایک ٹرینڈ شروع ہوا تھا, اینڈ بہت زیادہ اس کے حوالے سے انہوں نے اقدامات بھی اٹھانے کی کوشش کی تھی. اس کے لانگ ٹرم امپیکٹ اینڈ اس کی جو ساری چیزیں ہیں وہ بجٹ ٹو بجٹ ہمیں تھوڑا بہت نظر بھی آیا ہے. لیکن یہ جو ابھی جوائنٹ گورنمنٹ ہے, یہ آسٹیریٹی کی طرف جانے کے حوالے سے کیوں نہیں کنسیڈر کر رہی ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں اس کے حوالے سے؟ دیکھیں, یہ اب بہت لانگ اوور ڈیو ہے. اس میں دیکھیں 2 باتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد بہت سی چیزیں ہیں جو پروونسز کے پاس چلی گئی ہیں, لیکن وہ ابھی بھی فیڈرل گورنمنٹ بھی وہ کام کرتی ہے. سو ڈبل کام ہو رہا ہے. تو اب پروونس میں بھی ہیلتھ ہے, فیڈرل گورنمنٹ بھی ہیلتھ کرتی ہے. پروونس میں ایگریکلچر ہے تو فیڈرل گورنمنٹ بھی ایگریکلچر کرتی ہے. ایکچوئل تو اسپرٹ تو 18th امینڈمنٹ کی یہ تھی کہ جب کام پروونس کے پاس جائے گا تو بجٹ بھی پھر پروونس کا ہی ہوگا, پھر فیڈرل گورنمنٹ کو وہ اسپینڈ نہیں کرنا پڑے گا. انفارچونیٹلی سیاست ہماری کچھ ایسی ہوتی ہے کہ اب دونوں جگہ پہ بجٹ ہو رہا ہے تو وہ ڈبل خرچہ ہوتا ہے. اس کے بعد ہماری نوکر شاہی اتنی بڑی, اتنی وسیع, ہر چیز میں حکومت گھسی ہوئی ہے جس میں کوئی فائدہ نہیں ہے. عوام کو بالکل کسی قسم کا فائدہ نہیں ہے, عوام کو نچوڑا ہی جاتا ہے. تو حکومت کو ہمیں چھوٹا بھی کرنا چاہیے. پھر ہماری حکومتی ادارے جو ہیں وہ اتنے نقصان پہنچاتے ہیں, ان کو بھی حکومت پھر ان کے نقصان کو پورا کرتی ہے. اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز, ان کی پرائیویٹائزیشن ہونی چاہیے. سو وقت اب آ گیا کہ یہ ساری چیزیں ہمیں ٹھیک کرنی ہے, لیکن ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم, یہ انگریزی کا ایک محاورہ ہے کہ تھرو دا بیبی ود دا واٹر ان دا ٹب, تو وہ آپ پانی, گندا پانی پھینک رہے ہیں, ساتھ بیبی کو بھی نہیں پھینکنا. تو وہ کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنی اکانومی کو مضبوط کرنا ہے, اور وہ پرائیویٹ سیکٹر مضبوط کرتی ہے. آپ کی پروڈکشن ٹھیک ہونی چاہیے, آپ کا فارمر اچھا ہونا چاہیے, آپ کی پیداوار ٹھیک رہے. تو ادھر آپ نے ان کو ٹیکسوں کے بچھاڑ سے بچانا ہے اور ان کو انسینٹیوائز کرنا ہے کہ ان کی کاسٹ تو بڑھ جائیں گی کیونکہ انرجی کاسٹ بڑھیں گی, لیکن ان کی باقی کاسٹ قابو میں رہیں, وہ ایفیشینٹ میں, اور وہ ایکسپورٹس بھی کر سکیں اور امپلائمنٹ جنریشن بھی کر سکیں. تو یہ اس کے لیے بڑی مہارت چاہیے, اور اس کے لیے یہ بجٹ بڑا امپورٹنٹ ہوگا. صحیح, ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف میں آؤں گا. یہ پی ٹی آئی کی دور حکومت کے اندر جتنے سال انہوں نے آپریٹ کیا, پالیسیز لائے, ریزولوشنز مختلف آئی, اس میں کرپشن کا لفظ بہت زیادہ یوز کیا گیا, جس کی ایریڈیکیشن کے بیسس پہ ایک سوانے مطلب کہ دکھائے گئے تھے بات کہ تھنگز آر گوئنگ ٹو گیٹ بیٹر ونس دس از ایریڈیکیٹڈ. اینڈ کرپشن کا ایک جو چیز تھی, اینڈ آج بھی خان صاحب کی ہر اسپیچ کے اندر, ہر گفتگو کے اندر یہ ہوتا ہے
کہ once you take out these problems from your society, from this social evil from your society and the top tier as well, تو کافی مسئلے سالو ہو جائیں گے. تو اس دور حکومت میں اس کو بہت زیادہ پرائرٹی کے بیسس پہ ایڈریس بھی کیا گیا, لیکن پھر بھی وی فائنڈ آور سیلوز ان دس پوزیشن رائٹ ناؤ. تو کرپشن تب بھی ہوتی رہی ہے, یا پھر اس کو ایریڈیکیٹ کرنے کا طریقہ کار صحیح نہیں تھا, یا پھر the people who had a good heart did not know how to go about it? دیکھیے پاکستان کو اگر کرپشن انڈیکس پہ دنیا کے دیکھیں تو ہم ٹاپ سے تیسری چوتھی پوزیشن پہ ہیں, اور اس کے اوپر ہم کبھی غور ہی نہیں کر سکے. جو سلمان صاحب کہہ رہے تھے کہ اکانومی کو ریہیبلیٹیٹ کرنے کے لیے ہمیں ساری باتیں پتہ ہے نا, لینڈ ریفارمز کی ضرورت ہے, زمین کی اونرشپ کی ضرورت ہے, ایبسنٹ فارمر جو ہے رقبے چھوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں اس لیے ہماری, اس کے علاوہ بھی بہت لیول پہ ساری باتیں ہمیں پتہ ہے, لیکن ہم امپلیمنٹ کیوں نہیں کر سکے. لیول آف کرپشن جو ہے وہ ٹاپ سے شروع ہوتا ہے, اور یہ جو تھرڈ ورلڈ اکانومیز ہیں یہاں پہ ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہوتا ہے کہ اوپر سے نیچے تک آتا ہے. آپ سپاہی جو وہاں پہ کھڑا ہوا ہے اس کو تو بلیم کرتے ہیں, رشوت دیتے ہوئے پکڑ لیتے ہیں اور اس پہ الزام بھی لگاتے ہیں, لیکن جہاں تک حصے جا رہے ہوتے ہیں وہاں تک نہیں پکڑتے نا. تو جو کرپشن ہے وہ تو پاکستان کا انڈیکس بڑھتا ہی رہا 47 سے آن ورڈس, کیونکہ اکاؤنٹیبلٹی نہیں تھی. اب جو پچھلی گورنمنٹ کی آپ بات کریں کہ انہوں نے اکاؤنٹیبلٹی کی بات کی, دیکھیے انصاف جو ہے وہ اگر آپ کو فوری طور پہ فراہم نہیں کیا جاتا تو اس کا مطلب جسٹس ڈینائیڈ ہے, ٹھیک ہے نا. تو آپ جسٹس اگر کر ہی نہیں سکے, اگر گورنمنٹ کے پاس ایویڈنسز تھے تو ان کو ود ان ڈیز سیٹل ڈاؤن کیا جا سکتا تھا نا. اس کے لیے اس کو پولیٹیکل سکورنگ کے لیے, پولیٹیکل بارگیننگ کے لیے نہیں استعمال کرنا تھا کہ این آر او نہیں دیں گے, پہلا نہیں دیں گے, دوسرا نہیں دیں گے, جو کہ دیے بھی گئے, اس کے بعد لوگ باہر چلے گئے, اور اس کا نتیجہ, اور یہ گورنمنٹ تو بالکل بھی نہیں کر سکتی اس لیے کہ 60% وہ لوگ ہیں جن کے جو یا تو بیل پہ ہیں یا جن کے خلاف بہت بڑے بڑے مقدمات ہیں. تو یہ صرف ہم نہیں کہہ رہے نا, یہ تو انٹرنیشنل ہمارا جو گلوبل امیج ہے اس وقت ہے کہ پاکستان کے پاس وہ گورنمنٹ ہے دنیا کی کرپٹ ترین گورنمنٹس میں سے, اور انڈیکس نظر آ رہا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو سکھایا ہی نہیں ہے کہ کرپشن جو ہے وہ سب, دیکھیے میں ایک پروفیسر ہوں, ٹیچر ہوں ظاہر ہے بیسیکلی. ہم اپنے بچوں کو سامنے کھڑے ہو کے پیپر دے دیتے ہیں, ڈسٹریبیوٹ کر دیتے ہیں, اس کے بعد کہتے ہیں جو ہلا نا میں نے تمہیں کلاس سے نکال دینا, میں نے 5 نمبر کاٹ دینے. آپ بچے کو یہ, بچے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں, آپ بچے کو یہ نہیں کہتے کہ بیٹا یہ آپ کو دے دیا نا, آپ نے ہلنا نہیں ہے, آپ نے دوسرے کو کاپی نہیں کرنا, میں باہر جا رہی ہوں لیکن آپ کو اللہ دیکھ رہا ہے اور آپ اپنے سامنے جواب دیں. باہر ہم پڑھ کے آتے ہیں نا, باہر ہم جاتے ہیں 6 گھنٹے کا پیپر ہوتا ہے, کوئی بھی وہاں نہیں کھڑا ہوتا, سامنے شیٹیں پڑی ہوتی ہیں, آپ اپنی مرضی سے شیٹ اٹھاتے ہیں, استعمال کرتے ہیں. یہاں پہ پنجاب یونیورسٹی میں اور بڑی بڑی یونیورسٹیز میں جس وقت کبھی تھوڑا سا ٹرموائل ہوتا ہے لوگ شیٹیں غائب کر لیتے ہیں اور اگلے ایگزام میں وہ بیچتے ہیں, اور وہ بھی ٹیچرز بھی ہوتے ہیں اور یونیورسٹی کے آفیشلز بھی ہوتے ہیں. تو جب آپ نے اپنے بچوں کو کرپشن سے بچنا سکھایا ہی نہیں, آپ نے انہیں بتایا ہی نہیں کہ کرپشن یہ ہے کہ جو تم اپنے آپ کو فیس نہ کر سکو, ہر بندہ اپنے ضمیر کے سامنے جواب دے. ہم نے اپنی قوم کو ویسے ٹرین نہیں کیا, تو ہم کرپشن سے بچ کیسے سکتے ہیں؟ ہر بندہ کہتا ہے کہ جی میں چور نہیں, اس لیے کہ وہ پکڑا نہیں گیا. اگر اکاؤنٹیبلٹی دیئر اینڈ دین ہو جائے, ہمارا سسٹم اتنا آٹومیٹڈ ہو, آپ کو پتہ ہے جس کو ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف جاتے ہیں تو یہ 67% آپ کو پیسے اس لیے دیتے ہیں کہ آپ آٹومیٹڈ کر دیں. دنیا کے بڑے بڑے ملکوں میں, ناروے میں, سویڈن میں, انکم ٹیکس ریٹرن آپ کے ای میل پہ آ جاتا ہے اور آپ اس کو سائن کر کے وہاں جمع کرا دیتے ہیں, یا ہم جمع کراتے ہیں اور اس کے بعد اس پہ کنٹیسٹ کرتے رہتے ہیں, نہیں جی یہ ہمارے پاس پیسے نہیں, یہ تمہارے ایسٹ ہی نہیں, یہ ہمارے باپ دادا کے تھے انہوں نے بیچ دیے, اب تو ہم غریب ہیں. بڑے بڑے لوگ یہ باتیں کرتے ہیں نا. تو ہم اتنا آٹومیٹڈ سسٹم کو کر دیں کہ ایک آئی ڈی کارڈ نمبر ڈالیں تو اس بندے کے سارے ایسٹس, اس کے سارے جو ٹیکس پیڈ ہیں اور اس نے کب بیچے تھے, کب خریدے تھے, وہ نظر آ جائیں, تو کہیں کرپشن نہیں ہوگی. ٹھیک ہے ڈاکٹر سلمان, آپ کی طرف آؤں گا. سر یہ جو لیپسز ہیں ہمارے سسٹم کے اندر جس کے بیسس پہ لوپ ہولز مل جاتے ہیں, جہاں کرپشن کی گنجائش مل ہی جاتی ہے, بن ہی جاتی ہے, سر یہ بائی ڈیزائن ہے یا پھر یہ غلطی سے ہوا ہے کسی سے؟ نوبڈی ریلی فوکس ٹو لک انٹو دیز لیپسز کہ ہر سسٹم کے اندر, ہر انفراسٹرکچر کے اندر, ہمارے ہر نظام کے اندر کوئی نہ کوئی لوپ ہولز ہیں جس کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے کوئی اسٹریٹ اسمارٹ بندہ بیٹھا ہوتا ہے اور اس میں سے کرپشن کی گنجائش نکال لیتا ہے. ہمارا نظام یہ تو ہر آپ ادارے میں دیکھ لیں, ہر سسٹم میں دیکھ لیں, کہیں نہ کہیں کرپشن کی گنجائش ڈھونڈنا بڑا آسان ہو چکا ہے. تو یہ بائی ڈیزائن ہو رہا ہے ٹو فیور دا مور فارچونیٹ ونس؟ جی یہ بالکل بائی ڈیزائن ہے, کیونکہ یہ ہمارے ڈیزائن بھی بیوروکریٹس کرتے ہیں, اور وہ ڈیزائن اسی طریقے سے ہوتا ہے کہ میکسیمم ایکسٹریکشن کی جائے. اور ہمارا جو ریفارم کا ایجنڈا ہے وہ اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہم یہ ڈی ریگولیشن کریں.
انفارچونیٹلی پاکستان میں ریگولیشن کو زیادہ سے زیادہ کرنے کا رواج ہے. پھر اس ریگولیشن کو بیوروکریٹ کرتا ہے. بیوروکریٹ کے پاس وہ کیپیسٹی نہیں ہے, وہ جو اس کی ایجوکیشن ہی نہیں ہے, اس کے لیے بڑی مہارت چاہیے, اس کی ایکسپرٹیز نہیں ہے, وہ صرف اپنا کنٹرول رکھتا ہے. اور اس کے ساتھ جب سیاستدان مل جاتے ہیں تو وہ اور بھی اس کو فردر ری انفورس کرتا ہے, اور وہ ایک کرپشن کا سسٹم بن جاتا ہے کہ اوپر سے بیوروکریٹ بھی کرپٹ ہے, پھر پالیٹیشین بھی کرپٹ ہے, اور وہ تمام قیمت جو ہے وہ عوام کو چکانی پڑتی ہے. تو بڑا ضروری ہے کہ ہم ڈی ریگولیٹ کریں, اور یہ جو کلچر ہے این او سی کلچر, اس کو ختم کریں. پرائیویٹ سیکٹر کو اجازت ہو اپنا کام کریں, بزنس کریں. یہاں تو سارے کے سارے جو ہے وہ اسلام آباد پہنچے ہوتے ہیں, کیونکہ کوئی نہ کوئی ان کا کام پھنسا ہوتا ہے بیوروکریسی کے ساتھ, اور اس میں وقت ضائع ہو رہا ہوتا ہے, اور اسی کی وجہ سے کرپشن بھی چلتی ہے. اسی کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے پروجیکٹس کی کاسٹ ایکسکیلیشن ہوتی ہیں. تو آئی تھنک یہ وقت آ گیا کہ اپنے تمام جو ہے, جو پہلے میں نے بات کی کہ انرجی سیکٹر, پاور سیکٹر, اس کے بعد یہ بیرونی ملک قرضے جو اپنے پہاڑوں کے پہاڑ لگائے ہوئے ہیں, اس کو ایک آئی ایم ایف لوگن کرنے کے بعد ان کو ریسٹرکچر کرنا اور ری فائنینس کرنا, اور کچھ تیسری چیز یہ ہے کہ ڈی ریگولیشن کرنا. اپنی جو ہمارے ملک میں انویسٹمنٹ کلائمیٹ ہے اس کو آسان کرنا, کہ بزنس لوگ کر سکیں, انویسٹ کر سکیں, فارنرز انویسٹ کر سکیں. میں اوورسیز پاکستانی یہاں انویسٹ کریں, کیونکہ اوورسیز پاکستانی یہاں آتے ہیں ان کو لوٹ لیا جاتا ہے, کیونکہ ہمارے یہاں پہ نظام اس قسم کا ہے. تو آئی تھنک کہ وہ ڈی ریگولیشن کریں گے, اور اس سے اکانومی جو ہے وہ ایک بہتر ڈائریکشن میں جائے گی, کیونکہ اس اکانومی کو ٹیکنالوجی انڈکشن چاہیے, اس اکانومی کو انویسٹمنٹ چاہیے. صحیح, ٹھیک ہے میم. یہ ساری ریگولیشن بریک لینے سے میں نے کہیں اور کمٹمنٹ ہے. جی تھینک یو سر, بہت بہت شکریہ سر وقت دینے کے لیے, خیبر نیوز کو اپنی انسائٹ ہمارے ساتھ شیئر کرنے کے لیے. بہت زیادہ ایجوکیشنل اور بہت زیادہ انسائٹ فل جو آپ کی یہ سارا اوپینین تھا. اس کے حوالے سے آنے والے وقتوں میں بھی ہم مزید ڈسکشن کریں گے, آپ کو مدعو کریں گے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب, آپ نے وقت دیا. میم ڈاکٹر صاحب نے جو ساری بات کی ہے, یہ ریفارمز کی جو ضرورت ہے, ریگولیشنز کی جو ضرورت ہے, یہ سم آف دی ادر کسی نہ کسی لیول پہ ایک پاورفل بہت انفلوئنشل سیکٹر کو تو بہت موت پڑنے والی ہے ان چیزوں کی وجہ سے. وائی وڈ دے لیٹ دس ہیپن؟ آئی مین دس از گوئنگ ٹو گو اگینسٹ اے لاٹ آف پیپل جو اس کلچر اور اس نظام اور اس پوری چیز سے بہت زیادہ فائدہ اٹھا رہے ہیں, کافی عرصے سے فائدہ اٹھا رہے ہیں, فیملی لیگیسیز چلتی آ رہی ہیں اس کے بیسس پہ. سو دیر از اے ویری انفلوئنشیل مائنورٹی جو اس چیز کو نہیں ہونے دے گی, اور اس چیز کے حوالے سے ڈیل گو ٹل دا لاسٹ لمٹ کہ یہ نظام یہ والا نہ بدلے. بے شک اس کی وجہ سے آپ کی اکانومی کتنی سفر کرتی ہے, آپ کا لوور مڈل کلاس کتنا سفر کرتا ہے, دے ناٹ گونا لیٹ دیٹ ہیپن. لیکن جو اس وقت اوپینین میکنگ سیٹس پہ بیٹھے ہوئے, اب خان صاحب کی میں بات کروں گا, ہاؤ سینسٹائزڈ از ہی ریگارڈنگ دا پرابلم آف دا کنٹری, مور دین بینگ kicked out of government, more than being not the prime minister, more than کس طریقے سے کیا ہوا, 2-3 مہینے پہلے کیا ہوا, کہاں سازش ہوئی, کس نے انوالومنٹ, نیوٹرل کون تھا, یہ ساری باتوں سے بالا تر ہو کے کتنے سینسٹائز آپ کو نظر آ رہے ہیں ہمارے ملک کے اس وقت سب سے زیادہ پاپولر لیڈر جو ہیں پارٹی کے, وہ سینسٹائز ہیں ان پرابلمس کے حوالے سے, یا پھر ہی از مور کنسرنڈ اباؤٹ گیٹنگ بیک؟ اصل میں یہ بہت کرٹیکل کویسچن ہے, اور میرا خیال ہے کہ اس کو آسان نہیں ہے اس کا جواب دینا. جو ہم نے پیچھے دیکھا, اور جو ڈاکٹر سلمان نے آپ کے سوال کے جواب میں کہا کہ اٹ از بائی ڈیزائن, کہ جو پاکستان کی یہ حالت ہے, جو کرپشن ہے, دیٹ از بائی ڈیزائن. اور وہ اس لیے ہے کہ یہ ڈیموکریسی نہیں ہے, یہ ایلیٹزم ہے جو ہمارے ہاں چل رہا ہے. اور جس ایلیٹ کی ہم بات کر رہے ہیں, انہوں نے اپنے بینیفیشری وہی رکھے ہوئے ہیں جو کالونیل پیریڈ میں تھے. کالونیل پیریڈ میں فیوڈل, بیوروکریٹ اور ملٹری, دے ور دا پارٹنر, جو کہ برٹش, دے ور سورڈ آف برٹش راج, وہ کنٹینیو رہا پاکستان بننے کے بعد. اور یہ جن لوگوں کی ہم آپ بات کر رہے ہیں کہ جو اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں, یا جن کو ابھی عمران خان کے ساتھ تھے کچھ, مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان ذاتی طور پہ بہت پاپولر لیڈر ہیں, اور وہ اسٹریٹ فارورڈ بھی ہیں, اور اپیرنٹلی ایسے لگتا ہے کہ وہ ان کی جو ذات ہے وہ کرپشن سے بالا تر ہے, اپیرنٹلی یہ لگتا ہے, کیونکہ فی الحال جو صورتحال نظر.
لیکن ان کے پاس وہ ٹیم نہیں ہے جس کے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھائی جا سکتی. ان کے پاس اکاؤنٹیبلٹی کا جو پروسیس تھا وہ اپنے اپنے لوگوں کے لیے نہیں تھا. اچھا آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ابھی عمران خان کو کیا کرنا چاہیے, ایز اے پولیٹیکل اینالسٹ میں یہ سمجھتی ہوں کہ عمران خان کو ریزائن نہیں کرنا چاہیے تھا, ان کی ٹیم کو وہاں بیٹھنا چاہیے تھا اور گورنمنٹ کے اوپر ایک چیک ہونا چاہیے تھا. ابھی جو ایک فرینڈلی اپوزیشن بیٹھی ہوئی ہے پارلیمنٹ میں اور بڑے دھواں دار تقریریں بھی کرتے ہیں, لیکن وہ فرینڈلی اپوزیشن ہے, ایوری ون نوز کہ وہ کوئی ڈفرینس پیدا نہیں کر سکتے. ایکسپیکٹ کرتی ہیں اسے کل کے حوالے سے کہ کل کے بجٹ اناؤنس ہونے کے بعد یا دوران کوئی پروٹیسٹ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ پروٹیسٹ تو ایز سچ بہت بڑا پروٹیسٹ تو نہیں, لیکن تقریر ضرور ہوگی. آپ نے دیکھا ہے میڈم فہمیدہ مرزا جس طرح بات کرتی ہیں, سینیٹر مشتاق صاحب جس طرح سے بات کرتے ہیں, حکومت کو جو آئینے دکھاتے ہیں, وہ میرا خیال ہے کچھ وائس تو ہے, لیکن اتنی ہیٹڈ نہیں ہوگی جتنی ماضی میں ہوتی ہے. اس لیے اور ابھی بھی اس لیے عمران خان اگر خود وہاں موجود ہوتے تو آپ دیکھیں کہ بہت شارپ کمپٹیشن تھا نا, بہت شارپ ڈفرینس تھا 10-20 ووٹوں کا, وہ کوئی بہت زیادہ نہیں تھا. تو اب پھر میں وہاں آتی ہوں جہاں ہم سولوشن کی بات بیفور یو گو اہیڈ, ایک چھوٹی سی ہم نے بریک پہ جانا ہے, بریک سے واپس آنے کے بعد ادھر سے ہی آگے ہم بڑھائیں گے ڈسکشن کو. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں شارہ دستور, میرا نام ہے کیوان حامد. ویل بی رائٹ بیک آفٹر اے شارٹ بریک. ویلکم بیک ٹو شارہ دستور, میرا نام ہے کیوان حامد. ان ڈسکشن ود ڈاکٹر عامر محمود. ڈاکٹر صاحبہ واز اسپیکنگ اباؤٹ دا پرائرٹیز. میں نے خان صاحب کا جان کے مینشن کیا بیکاز دا موسٹ پاپولر, دا موسٹ انفلوئنشیل رائٹ ناؤ, اینڈ ساری قوم قوم کے اندر ریزونیٹ کر رہی ہیں ان کی باتیں. جو وہ بات کر رہے ہیں وہ قوم کے سینٹیمنٹس کو بہت اچھے طریقے سے ریفلیکٹ کرنا جانتے ہیں. ہی از اے ویری گڈ موٹیویشنل اسپیکر ایز ویل, اینڈ اس کے ساتھ ساتھ جو الفاظ کا ان کا چناؤ ہوتا ہے, ایز اے ٹرو پاکستانی, ایز اے پیٹریٹ, یو کانٹ ڈس ایگری. آپ ڈس ایگری بھی نہیں کر سکتے, بہت آٹومیٹکلی آپ کہیں گے یہ جو کہہ رہے ہیں یہ صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن وین اٹ کمس ٹو پالیسیز, وین اٹ کمس ٹو ہز ٹیم سلیکشن, وین اٹ کمس ٹو ہز پرسنالٹی ججمنٹس, وہاں فلاز نظر آئے ہیں. وین اٹ کمس ٹو چوزنگ دا رائٹ پیپل فار دا رائٹ جاب, وہاں ہمیں جس کو یو ٹرن کا بھی ایک ٹونٹ ان کو بہت زیادہ پڑتا ہے, وہاں بہت زیادہ ڈیسیجن میں انڈیسیجن بہت زیادہ نظر آئی ہے, جس کے بیسس پہ یہ فلاز ان کے جب سامنے آئے ہیں تو ان کو ایز اے کمپلیٹ لیڈر ہی بہت زیادہ ریجیکٹ بھی کیا گیا اور اپوزیشن کا کام بھی آسان ہوا ہے. لیکن اب خان صاحب سے باقی لیڈرز کی طرف بھی اگر ہم لے آئیں, اور کرنٹ جو ایک جوائنٹ اتنی زیادہ پارٹیوں پہ مشتمل ایک آپ کی حکومت ہے, ادھر پرائرٹیز بھی ہمیں کلیئر نہیں ہو رہی ہیں. وہاں بھی ان کی ایکٹیویٹیز, ان کی سوشل میڈیا جو ایک گفتگو چل رہی ہے, ڈسکورس چل رہا ہے, اس سے بھی آئی ایم سوری ٹو سے مجھے ایک ایگزامپل دینا پڑے گا. مرزا اسماعیل صاحب نے جو اس دن ایک پریس کانفرنس سنی تھی, ایک گیدرنگ تھی جس کے اندر انہوں نے ایک ہلکا سا جوک مارا تھا پیٹرول کے اوپر. دیٹ واز ان بیڈ ٹیسٹ. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہاؤ سینسٹائزڈ اور ناٹ سینسٹائزڈ ہی از. یہ پرائرٹیز بھی سامنے آ رہی ہیں. خان صاحب کی اپنی ایک obsession بھی نظر آ رہی ہے. جس کو کہتے ہیں لٹرلی ویو گون ٹو دا ڈاگز. اس حوالے سے پھر تو کوئی ہے نہیں والی وارث جو اس چیز سے ایکچولی بہت زیادہ سینسٹائز نظر آ رہا ہے. کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ میں بھی یہی کہنا چاہ رہی تھی کیوان کہ دیکھیے جو پرائم منسٹر جو سابقہ وزیر اعظم ہیں, اور ہم ان کی سنسیئرٹی کی بات کر رہے تھے کہ ذاتی طور پہ وہ سنسیئر نظر آتے ہیں, لیکن جس وقت یہ سارا ڈیٹا جو اب وہ دے رہے ہیں عوام کو, یہ دینے کی ضرورت تھی, منسٹرز کو آ کے لوگوں کو بتانے کی ضرورت تھی. اس وقت جو اکانومی کے کمپیریزن آ رہے ہیں, جو پچھلا والا بجٹ تھا اس میں کوئی ایکسٹرا ٹیکسیشن نہیں ہوئی تھی, ڈسپائٹ آف دا فیکٹ کہ کووڈ کی وجہ سے اکانومی بہت سٹیگننٹ ہو گئی تھی, لیکن ایکسٹرا ٹیکس نہیں لگا تھا. لیکن یہ والی ساری باتیں کوئی منسٹر آ کے ٹی وی پہ نہیں بتا رہا تھا, بلکہ 3-4 ترجمان تھے گورنمنٹ کے جو آ کے بتاتے تھے. اور وہ جب فیکٹس اینڈ فگرس پہ بات کرنی ہوتی تھی وہ کہتے تھے کیونکہ میں ڈائریکٹلی اکاؤنٹیبل نہیں ہوں تو مجھے اس لیے فریش ڈیٹا اویلیبل نہیں ہے. اور آپ اب دیکھیے کہ یہ والی جو گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے, اس میں سے یہ انہوں نے جتنی ایکسپیکٹیشن لوگوں کی رائز کی ہیں, اس کے بعد یہ اس کو ڈیلیور نہیں کر سکتے. تو آپ دیکھیں کہ متضاد باتیں آ رہی ہیں کہ جی یہ تو عمران خان نے روکا ہوا تھا, پرائز تو بڑھنی ہی بڑھنی تھی, سبسڈی دی جا رہی تھی, یہ تھا وہ تھا. وٹ ایور گورنمنٹ کی پرفارمنس اس گورنمنٹ سے پہلے بہتر تھی جو ابھی چلی گئی ہے, وہ ہمیں اب نظر آنے لگ گیا. مسئلہ یہ ہے کہ سب پاکستان کے پولیٹیشینز کے لیے یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے, سوچنے کی بات ہے کہ یہ ملک ہے تو یہ یہاں پہ وزیر اعظم ہے, یہ یہاں پہ سی ایم ہے, اور یہ یہاں پہ اپوزیشن لیڈر ہے, وٹ ایور دے رول دے اڈاپٹ فار دیم سیلف. تو اس لیے اس ملک کو زندہ رہنے دو, کھانے کے لیے بھی کچھ زمین پہ رہنے دو جس کو کھا سکو, ٹھیک ہے, اور بعد میں مل بانٹ کے کھانا. پہلے کچھ پیدا کر لو, پہلے اپنی جو ساری غلطیاں ہیں اس کو ریکور کریں, اور اس کے لیے کمٹمنٹ چاہیے. دیکھیں آپ کہتے ہیں کہ جی میں یہ کرنے جا رہا ہوں, خود تو آپ لیوش اسی طرح سے گاڑیوں کے جلوس میں جا رہے ہیں. ابھی بھی گاڑیاں جب گزرتی ہیں تو ہماری سری نگر ہائی وے بلاک ہو جاتی ہے, اس لیے کہ ایئرپورٹ اس کے آخر میں بن گیا, ٹھیک ہے. آپ ایک ہی گاڑی پہ نکلیں, آپ گولی کھانے کو تیار ہیں, اگر قوم کو خطرہ ہے, سیکیورٹی تھریٹ ہے تو آپ کو بھی ہے, تو اس میں کیا غلط بات ہے.
آپ یہ سارے نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچرز ختم کریں, قوم کو بتائیں کہ جہاں تم ایک روٹی کھا رہے ہو ہم بھی ایک کھا رہے ہیں. اس کمٹمنٹ کے ساتھ اگر چور بھی یہ کریں گے تو لوگ اس کو ایکسیپٹ کریں گے, اگر پہلے جا چکا ہے وہ بھی آ کے یہ کرنے کو تیار ہوگا تو لوگ ایکسیپٹ کریں گے. لوگوں کی پیشنس اب لوز ہو گئی, ختم ہو گئی بھی ہے. اور پھر جو سوشل میڈیا ہے وہ اتنا زیادہ ہائپ کریٹ کر لیتا ہے کہ لوگوں کو سڑکوں پہ آنے سے کوئی نہیں روک سکتا. اس لیے جب تک ہماری حکومتیں ڈیلیور نہیں کریں گی تب تک وہ سروائیو نہیں کر سکتی, اور یہ 90s کا دور پھر واپس آ جائے گا. 2 سال کے بعد ایک گورنمنٹ جا رہی ہے, 18 مہینے کے بعد جا رہی ہے, اور وہی پولیٹیکل انسٹیبلٹی کو بہانہ بنا کے اگین پھر ہم ڈکٹیٹرشپ کی طرف چلے جائیں گے. جو ڈسکورس میں ایکسیسیبلٹی مل چکی ہے پوری عوام کو, کیونکہ سوشل میڈیا پہ آ کے ہر کوئی ایک جرنلسٹ ہے, ہر کوئی ایک اینالسٹ ہے, ہر کوئی پالیٹکس ہو, اکانومی ہو, سو مچ ہو کہ ڈیفینس بھی ہو, تو اس کے اوپر ایک بہت جلدی ایکسپرٹ کا ٹیگ ساتھ لگا لیتے ہیں اگر ان کی ڈائلاگ ہوگی. نقصان ہے نا, اس میں نقصان ہے, یہ یو کین ناٹ ایکسٹریکٹ دا ٹروتھ. ایگزیکٹلی, آپ کو صحیح بات نہیں پتہ چلتی, لیکن ہر چیز ان کے اتنی الفاظ اتنے مطلب کہ اپروپریٹ ہوتے ہیں کہ آپ ان کی بات کو ایکچولی یقین آنا شروع ہو جاتا ہے کہ دے مسٹ بی ٹیلنگ دا ٹروتھ, جبکہ وہ ایبسولوٹ ٹروتھ نہیں ہوتا. وہ دے پلینگ ود ورڈز, اینڈ ورڈ پلے کرنا ساروں کو آ چکا ہے, لیکن اس چکر کے اندر اسپیشلسٹ ہم نے لوز کیے ہیں. اس سارے کلچر کے اندر ہم نے the right people for the right job, the educated people who know what they're talking about, وہ لوگ نکل گئے, لیکن جن لوگوں کو بولنا آتا ہے وہ سامنے آنا شروع ہو گئے, اور ان کے ساتھ ترجیح دی جا رہی ہے, ان کے ساتھ پرائرٹی ہمیں نظر آتی ہے. وہی ٹی وی پہ نظر آتے ہیں, وہی سوشل میڈیا پہ نظر آتے ہیں. ایک مخصوص لاٹ ہے جن کو سنتے ہوئے قوم بڑا پسند کرتی ہے. لیکن اس ساری چیز کے اندر ہم نے ایک چیز نوٹس کی ہے کہ we've lost out on a lot of gems, we've lost out on a lot of ایکچولی اچھا پڑھا لکھا اور تہذیب والا لاٹ, جو ان چیزوں کے حوالے سے بہت اچھی ایک بیوروکریٹک سسٹم میں بھی اگر دیکھیں تو ایک سلوشن ابھی بھی ان کے پاس ہے. دے آر ویٹنگ ٹو بی اپروچڈ کہ بھئی ہم ایڈوائزری لیول پہ یہ چیزیں کیسے. وہ تھنک ٹینک کی طرف کوئی بھی نہیں جا رہا ہے, وہ پولیٹیکل اسٹرگل ہی ہمیں سب سے زیادہ نظر آ رہی ہے, پوائنٹ اسکورنگ سب سے زیادہ نظر آ رہی ہے, اینڈ وہ ایک ٹرینڈ بن چکا ہے کہ ہم نے کسی اور پچھلی حکومت کی جو غلطیاں ہیں اس پہ ہی بلیم کرنا ہے اور اپنی فیس سیونگ کرنی ہے. میم جو ہم ماڈلز بہت زیادہ پیش کیے جاتے ہیں, چائنا کے حوالے سے کہا جاتا ہے, آج کل عمران خان صاحب نے انڈیا کے حوالے سے بہت زیادہ ایگزامپلس پیش کیے ہیں, اینڈ دین وی ہیو ایگزامپلز آف ادر اسلامک کنٹریز فار دیٹ میٹر, بیکاز اسلامک کنٹریز ہیں تو وہ ایک ہماری قوم کے سینٹیمنٹ کو آبویسلی ایک ٹریگر بھی کرتا ہے اس چیز کو, بہت زیادہ ایک باعث بھی نظر آتا ہے اس کے اندر. لیکن کم ٹو تھنک آف اٹ, جو ہمارے ملک کے حالات ہیں, ان کنٹریز کے ماڈلز ہمارے اوپر تو اپلائی ہو ہی نہیں سکتے. بالکل صحیح ہے. اور ایک ڈونٹ وی نیڈ ٹو چینج ا فیو تھنگز. آئی مین ماڈلز کے اندر بنگلہ دیش کا حوالہ کیوں نہیں دیا جاتا؟ میرا یہ پوائنٹ ہے. آئی مین انڈیا کا آپ دے رہے ہیں لیکن اب بنگلہ دیش کو کیوں نہیں؟ مین ایٹ لیسٹ دیر کلوزر ٹو دا ڈیزاسٹر وی فیسنگ رائٹ ناؤ, دے ور. تو وہ ایگزامپل کیوں نہیں دے رہے جنہوں نے اپنے آپ کو نکالا ہے ایسی سچویشن سے؟ ہم ان کا کیوں دے رہے ہیں جو آئیڈیل سچویشن میں بیٹھے ہیں؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہر ملک کا ایک پولیٹیکل کلچر ہوتا ہے, اور جب ہم کسی بھی ملک کو اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں, اگر ہم سسٹم تو ہم نے یو کے سے لا کے پارلیمانی نظام لگا لیا, پھر ہم نے امریکہ سے بورو کر لیا پریزیڈینشل فارم آف گورنمنٹ, ہم وہ کلچر تو کریٹ نہیں کر سکے. کہ گورا جو ہے وہ اتنا کنزرویٹو ہے کہ زلزلے کے بعد جب ان کی عمارت گر گئی ویسٹ منسٹر کی, تو اب 640 وہاں پہ پارلیمنٹیرین ہو چکے تھے دارالعوام کے ممبر, تو وہاں پہ 640 نشستیں تو بننی چاہیے تھی نا. لیکن وہ جب دوبارہ بھی تعمیر ہوا تو وہ 250 نشستیں ہی رہی. کیوں؟ اس لیے کہ دے آر کنزرویٹو, دے آر ریزسٹنٹ ٹو چینج. وہ آخری لوگ ہیں جو اپنے سسٹم کو ٹوٹل چینج کرنا چاہیں گے. اور ہم نے یہاں پہ یہ نظام قائم کیا کہ جس میں کانسٹیٹیوشن میں 22 ترمیمیں ہو چکی ہیں اور ایک ترمیم دوسری کو نلیفائی کرنے کے لیے کی جاتی ہے. تو آپ کا کلچر ڈفرینٹ ہے, ایون بنگلہ دیش سے بھی ڈفرینٹ ہے. دیکھیے بنگلہ دیش ایک ہوموجینس سوسائٹی ہے, وہاں پہ 99% سنی مسلمان ہیں. جو مسلمان ہیں ان میں 99% یہ ڈائنامکس ہے جن کے ڈفرنسز کے اوپر میرے خیال سے ایک ڈسکشن ہونی چاہیے. ہم چائنا سے ماڈل لے آئے, ہم امریکہ سے لے آئیں, ہم کہیں سے بھی لے آئیں, we have to adopt it according to the situation which we are living. Relatability is something that we have to create in our political culture as well. ڈاکٹر عامر بہت بہت شکریہ آپ کا وقت نکالنے کے لیے, پروگرام میں حصہ لینے کے لیے. خواتین و حضرات آپ کا بہت بہت شکریہ پروگرام دیکھنے کے لیے. آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ہفتے ایک اور پروگرام کے اندر. میرا نام ہے کیوان حامد. تب تک کے لیے اللہ حافظ و پاکستان زندہ باد.